बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी डिजिटल मीडिया। आप मेरा देख रहे हैं। मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 2 के बाहर हम मौजूद हैं इस टाइम। अदील सरफराज से जो है हम गुफ्तगू करेंगे नैब तरमीम केस के हवाले से। बड़ा हुक्मनामा जारी हो गया है। बहुत अरसे बाद जो है क्या इमरान खान साहब की झलक टेलीविजन्स पर नज़र आएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अहकामात जारी किए हैं उसमें बड़ा वाज़े ये कर दिया गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो बरोज़ जुमेरात जो है 11:30 पर अपेयर होंगे। किस तरह अपेयर होंगे? वीडियो लिंक के ज़रिए अपेयर होंगे। इमरान खान साहब को इस तमाम मामले में कोई रुकावट डाली जाएगी कहीं और की जानिब से, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में बज़रिया वीडियो लिंक अपेयर हो जाएंगे? ये अदील सरफराज से पूछेंगे। आज नैब तरमीम केस था, इस नैब तरमीम केस का भी थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि इसमें एक तो जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ऑब्जर्वेशन क्या दी है, किस तरह से जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की राय पर अपनी राय कायम की, और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जब कोर्ट मुशावरत के लिए जजेस गए वापस आए तो फिर जस्टिस अतहर मिनल्ला की राय पर सब ने फैसला किया। वो क्या बात हुई थी वो भी आपको बताएंगे, और साथ आपको ये भी बताएंगे कि नैब को चार्जशीट जो किया गया है इस तमाम मुकदमे में उसके हवाले से जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स। अगर इमरान खान साहब यह मुकदमा नाज़रीन हार जाते हैं तब भी जीत इमरान खान साहब की है, वो किस तरह से, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अदील सरफराज साहब, आज एक जो है बड़ा ऑर्डर जिसे हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब की अपेयरेंस का। क्या इमरान खान साहब बरोज़ जुमेरात 11:30 पे फिर पाकिस्तान की पूरी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दोबारा से नज़र आएंगे 5 अगस्त के बाद? आज की अगर अदालती कार्रवाई को कमर साहब देखें तो ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन ऑन सेकंड थॉट्स ये भी मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपनी एक रिवायत है वीडियो लिंक के ज़रिए, या आप कह सकते हैं कि जो उनकी यूट्यूब चैनल है उसके ज़रिए तमाम तर अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने की, वो भी तोड़ सकती है। और इसके हवाले से कोई एक दरख्वास्त भी किसी सर्टन क्वार्टर की तरफ से आ सकती है। और एक आपको मालूम है 9 मई के बाद जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है, इमरान खान साहब इनकारसरेटेड हैं, अडयाला जेल में कायम वो एक सेल में मौजूद हैं। उस सब के दौरान उनकी वीडियो तो दूर की बात है, उनका बाहर आना तो दूर की बात है, उनकी तस्वीर तक मंजर आम पर नहीं आ रही, और वो शायद किसी पर्पज़ के ज़रिए तहत ही नहीं लाने दी जा रही कि उससे जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं कहीं उनको ज़्यादा हाइप ना मिले, मोराल ना लोगों का मज़ीद हाई हो जाए। और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। और इस सब के दरमियान आज भी हम कमरा अदालत में आप मौजूद थे, हम मौजूद थे। जब ये मामला टेकअप हुआ तो हम सब के सब कॉन्शियस में एक यही सवाल था कि क्या वो जो इमरान खान साहब को इन्होंने एक मौका दिया है अदालत की पैरवी के लिए, क्या वो उसको अवेल करने देंगे, उनको ज़ाती हैसियत में उनको पेश होने देंगे या नहीं। तो अक्सर का जो जवाब उनके सब कॉन्शियस में ही आ रहा था वो नहीं में आ रहा नहीं था। में आ रहा था। और आज एक भी बात की हमें अंदाज़ा ज़रूर था कि जस्टिस अतर मिनल्ला शायद जो है वो इस बारे में अपनी राय का इजहार करेंगे और शायद इख्तलाफ भी करें, और उन्होंने वो फिर किया। अगर हम समाअत की बात करें, सुप्रीम कोर्ट में जब 5 अपनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत का आगाज़ कर रहा था, उस दौरान मखदूम अली खान साहब को चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत का जो हुक्मनामा है उसका एक सर्टन लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ें। उन्होंने उस पैराग्राफ को पढ़ा जिसकी आखिरी सतर में ये लिखा हुआ था कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 हैं, जो कि इमरान खान साहब हैं, जो कि इनकारसरेटेड हैं अडयाला जेल के अंदर, वो क्योंकि मेन पिटिशनर थे इस केस में, अगर अदालत की पैरवी करना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाता है, और सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल इस हवाले से जो मौसर इकदाम हैं वो उठाएं। इस दौरान हमने देखा कि इमरान खान साहब ने खुद इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि वो उनके पास वकील नहीं है, लिहाजा वो खुद अदालत में पेश होना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने उसी नोट का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने शायद कोई दरख्वास्त दी है कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं, जिस पर काजी फ़ाइज़ साहब बीच में आए। उन्होंने कहा कि देखें ये तो लीगल मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, और इस इमरान पर खान वकील कैसे दलाइल देंगे वो इस पर? कैसे दलाल देंगे, ये वकील का काम है। और हमने उनको जो ऑर्डर में लिखा है उनको पैरवी का एक मौका दिया है, ज़ाती हैसियत में पेश होने का मौका नहीं दिया, ये चीफ जस्टिस ने कहा। उस पर जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने कहा कि हम कैसे किसी एक शहरी को अदालत तक रसाई से रोक सकते हैं, हम कैसे उसको ये हक डिनाई कर सकते हैं। उस पर देखा गया फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी सम हाउ जस्टिस अतर मिर्ज़ा की राय
کی رائے سے اپنی رائے ملاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب وکیل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اور اگر وکیل نہیں کر رہے اور خود آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں. دیکھیں کہ بنیادی عدالتی جو رولز ریگولیشن ہے اور بنیادی حقوق کے جو پریکٹیشنر کا ہوتا فیئر ہے ٹرائل کا آرٹیکل ہے نا 10 ہے، اس کے تحت ان کا حق بنتا ہے. جہاں تک اگر آپ اس کو صرف عدالتی سطح پر دیکھیں، لیگل اسپیکٹ اس کا دیکھیں، تو وہ بات ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ایک عام یا تو آپ کا کوئی دوسرے قسم کا کیس ہو، کوئی آپ کا اپنا کیس ہو جس میں آپ نے پوری تیاری کی ہو، پہلے سے آپ نے اپیلوں مین کیس پہ چلائے ہوں نیچے کی عدالتوں میں، پھر آپ اوپر آئیں اور ذاتی حیثیت میں چلائیں تو وہ سمجھ میں آتا ہے. ایک ایسا کیس ہے جو پیورلی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، آئینی معاملہ ہے، آپ نے ایک بڑے جید وکیل کو ہائر کیا، انہوں نے 55-56 صفحاتوں پر آپ کی نمائندگی کی، اس میں آرگیومنٹس کیے، لینتھ آرگیومنٹس ہوئے، اس میں اب اپیلوں کے اندر اگر آپ خود پیش ہوں گے تو آبویسلی انپریسیڈنٹڈ ہے. مگر دوسری جانب جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے گزشتہ کچھ ماہ سے، جو ان کے وہ زیر عتاب ہیں، نہ صرف وہ ہیں بلکہ ان کی سیاسی جماعت ہے، تو ان کے لیے یہ ایک بریدنگ سپیس تھی، اور عمران خان صاحب ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ یہ بریدنگ سپیس ان کو مل جائے. وہ عمران خان جن کے بیان پر، جن کے نام پر ٹیلی ویژن پہ پابندی ہے، جن کی تصویر پر ٹیلی ویژن پہ پابندی ہے، اب وہ عمران خان بریتھنگ سپیس لے کے اپنی جگہ بنا کے سپریم کورٹ کی سماعت میں آئیں گے. اور غالباً اگر مطلب ویڈیو لنک کے ذریعے میں غلط نہیں ہوں تو سپریم کورٹ رولز جو ہم دیکھتے ہیں سماعتیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو ہے جو اپیل جس نے دائر کی ہوتی ہے وہ تمام اپنے دلائل مکمل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر رسپونڈنٹ کی باری آتی ہے. اور عمران خان صاحب اس ٹائم رسپونڈنٹ ہے، تو کیا وہ مخدوم علی خان جو کہ بڑے سلو دلائل دیتے ہیں، ان کے مکمل دلائل سننے کے بعد کریں گے؟ اور اس تمام ڈیوریشن میں کیا عمران خان صاحب کی تصویر آن ایئر جاتی رہے گی؟ میری جہاں تک رائے ہے، عموماً ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں ہمیشہ ایک سیٹ فارمولہ نہیں ہوتا. اب اگر عمران خان صاحب ایک ہائی پروفائل پرسنالٹی ہیں، وہ اگر ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتی کارروائی کا حصہ بنتے ہیں تو ممکنہ طور پر ان کو عدالت موقع دے گی کہ وہ کیا موقف رکھتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں جمعرات کے روز عمران خان صاحب کو عدالت کی جانب سے یہ موقع دیا جا سکتا ہے کہ وہ پہلے خود بتا دیں کہ وہ اس معاملے کے اوپر کیا سمجھتے ہیں، اس فیصلے کے اوپر ان کی کیا رائے ہے. اس کے بعد ان کے جو آرگیومنٹس ہوں گے وہ کس سینس میں دیں گے. جس طرح وکیلوں سے پوچھا جاتا ہے، آبویسلی وہ وکیل نہیں ہے تو ان کو زیادہ سپیس بھی دینی چاہیے سپریم کورٹ کو. تو پریلیمنری جو آپ کہہ سکتے ہیں آرگیومنٹس عمران خان دے سکتے ہیں جمعرات کے روز. اور اس کے بعد آپ کی بات بالکل درست ہے، جو مین اس کیس میں اب جو اپیلنٹس ہیں وہ ہیں مخدوم علی خان جو وفاقی حکومت کو ریپرزینٹ کریں، اور اس کے بعد مختلف جو حکومتیں ہیں پنجاب، بلوچستان اور اسی طرح سندھ، اور تیسری آپ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فاروق اشنائک بھی آ چکے ہیں، نیب بھی ہے. وہ سب تو اپوز کر رہے ہیں اس فیصلے کو، اور نیب کی جو انٹرا کورٹ اپیل ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا ایک واحد صوبہ ہے جس نے اپوز کیا ہے ان اپیلوں کو، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب. تو ممکنہ طور پر پہلے ان کو سنا جائے گا، مخدوم علی خان صاحب اپنے آرگیومنٹس دیں گے، اور بظاہر جو آج کی عدالتی کارروائی ہے اس سے تو تاثر یہی مل رہا ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ شاید سسٹین نہ کر پائے جسٹس بندیال، جسٹس اعجاز الحسن کا، جسٹس منصور علی شاہ نے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ناظرین جو بینچ بنایا گیا، اس بینچ میں اکثریتی کی رائے یہ ہے، اس میں جسٹس جمال یا جسٹس اطہر من اللہ وہ سمجھتے ہیں کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے ایز اے ٹول انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ ہمیں تفصیلات بتائیں کہ کتنے اب تک آپ نے لیڈرز کو اریسٹ کیا، کتنے ان میں گناہ گار جو ہیں وہ واقعی ان پر چارج جو ہے وہ ثابت ہوا، اور کتنوں کو سزائیں ہوئیں، اور ساتھ پھر یہ تفصیلات بھی طلب کر لیں کہ آپ کے بتائیں کہ آپ نے ریکوری کتنی کی ہے. تو اس بینچ میں جو ججز صاحبان بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے اس کی جو کارکردگی ہے وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے. اس وجہ سے نیب ترامیم جو حکومت کی جانب سے کی گئی تھی یہ اس کو اپ ہولڈ کریں گے. یہ تھوڑے سے میں بیک گراؤنڈ آپ کو اس کیس کا ویری کوئکلی بتا دوں کہ یہ کیس جو ہے وہ نیب ترامیم جو اس ٹائم کی پی ڈی ایم کی جانب سے، حکومت کی جانب سے کی گئی تھی، اس کے خلاف عمران خان صاحب نے دائر کیا تھا. اور عمران خان صاحب نے اس کیس میں اپیل کی تھی جو نیب کی ترامیم ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. پھر اس پر جو ہے وہ 2-1 سے فیصلہ آیا تھا جس پر جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس جو عمر عطا بندیال ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو ترامیم ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا تھا، اور نیب کیسز ریٹروسپیکٹیو
افیکٹ جو ہے اس کے تحت جو ہے بحال ہو گئے تھے. یعنی جتنے بھی نیب کیسز تھے وہ چاہے آپ کو پتہ ہے یوسف رضا گیلانی پہ تھا, میاں محمد نواز شریف پہ تھا, زرداری صاحب پہ تھا, توشہ خانہ کے کیس, وہ زرداری صاحب پہ تو ابھی بھی صدارتی ریفرنس کے تحت انہوں نے استثناء حاصل کر لیا, لیکن نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی پر احتساب عدالتوں میں وہ نیب ریفرنسز چل رہے ہیں. تو اب اس کے بعد جو ہے وفاق نے اب اپیل کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ جو فیصلہ دیا گیا تھا جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے جس میں نیب ترمیم بحال کی گئی تھی اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور نیب کی جو ترمیم کی گئی ہیں اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے. ناظرین, اب اگر نیب کی یہ ترامیم دوبارہ سے بحال کر دی جاتی ہیں تو اس فیصلے کا فائدہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو ہوگا. وہ کیوں ہوگا؟ اس ٹائم عمران خان صاحب پہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنا ہوا ہے جو کہ نیب کی جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا ہے. اس ترمیم کے نتیجے میں جو ہے عمران خان صاحب پہ یہ کیس کی کارروائی آگے بڑھ رہی ہے. لیکن اگر یہ ترمیم بحال کر دی جاتی ہے یا پھر ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آ جاتا ہے تو سب سے پہلے عمران خان صاحب کو یہ فائدہ ہوگا کہ عمران خان صاحب پہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ بنا ہے وہ فارغ ہو جائے گا. کیوں عدیل صاحب؟ سر بالکل یہ بات آپ کی درست ہے. اس کے بینیفیشری اگر عمران خان صاحب کی جو آپ کہہ سکتے ہیں درخواست ہے اس کو مسترد کیا جاتا ہے تو آپ جیسا کہ پہلے کہہ رہے تھے ان کے لیے ون ون سچویشن ہی ہے. تو عمران خان صاحب کو تو اس معاملے میں بھی فائدہ پہنچے گا, تاہم وہ خود ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ نہیں لیں گے, وہ لینا بھی نہیں چاہتے. اگر ان کو فائدہ پہنچتا ہے ان نیب ترامیم سے, ان کے عدالتی فیصلے کی روشنی میں یہ اگر دوبارہ سے بحال ہو جاتی ہیں اور ان کو فائدہ پہنچتا ہے وہ فائدہ نہیں لیں گے, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اوورآل اگر ہم دیکھیں تو لیگلی عمران خان صاحب از ان سیف ہینڈز. بٹ وہ میری دانست میں جو عمران خان صاحب آج بھی بضد ہیں اپنے اس موقف پر جو قائم ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا اصولی موقف ہے. اور جو اس وقت پارلیمان نے ایک میلافائڈی انٹینٹ کے ساتھ ترامیم کی تھی وہ کسی بھی صورت سسٹین نہیں ہونی چاہیے, ان کو کالعدم ہی قرار دیا جانا چاہیے. بہرحال جو بینچ, اچھا, یہ عمران خان کے سیاسی قد کو مزید بڑھاتی ہے چیز کہ عمران خان صاحب کو ایک چیز سے فائدہ پہنچ رہا ہے جو نیب ترمیم کی گئی تھی پی ڈی ایم کی جانب, لیکن عمران خان صاحب اپنے اس موقف پہ قائم ہے, بے شک ان کی سزا میں کمی نہ آئے. اب دیکھیں یہ سیاستدان ہیں عمران خان صاحب, اور سیاستدان جو ہیں وہ اکثر چھوٹے موٹے رسک لیتے ہیں اور کچھ بیانیاں بھی آپ کو بنانا ہوتا ہے. ان کی انٹینشن آبویسلی اچھی ہوں گی, پولیٹیکل ہوں گی, جو بھی ہوں گی, مگر اس کا فائدہ تو ان کو سیاسی طور پر بہرحال پہنچا ہے. جب انہوں نے یہ بیان اس وقت دیا تھا اس وقت بھی ایک کافی ہائپ کریٹ ہوئی تھی, ان کو ہائپ ملی بھی تھی. اب وہ کیا موقف رکھتے ہیں, کیونکہ اب اسی ترامیم سے وہ بچ بھی سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ, تو کیا عمران خان صاحب اپنے موقف میں تبدیلی لائیں گے, یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. مگر سب سے امپورٹنٹ جو کمبر میں سمجھتا ہوں نا, آج کی سماعت میں آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو جسٹس اطہر من اللہ ہوں یا جسٹس جمال خان مندوخیل یا فیلو ججز آف دا سپریم کورٹ, انہوں نے ایک پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا, کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب واز سم ہاؤ کنونسڈ کہ عمران خان صاحب کا یہاں پر آنے کا کوئی تک بنتا نہیں ہے. تبھی جو ایک بریک لی گئی, اس بریک میں شاید چیف جسٹس کو یہ اندازہ ہوا کہ اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ان کو ڈینائی کیا گیا تو ایک نئی کنٹروورسی جنم لے گی. انہوں نے آن دا سیف سائڈ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو پیش ہونے کا حکم دے دیا کہ اگر ذاتی حیثیت میں پیش کیا جاتا تو شاید وہ اتنا مؤثر ثابت نہ ہوتا, اس فیصلے پر عمل درآمد اس قدر آسان نہ ہوتا جتنا اب. بڑا سمارٹ سلوشن نکالا گیا. لیکن اس میں بھی دیکھیں اب جو ہماری ریاستی ادارے ہیں, جو ہماری حکومت ہے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ کس حد تک چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے اس فیصلے پر عمل درآمد کرتی ہے, اور کیا عمل درآمد نہیں ہوتا کچھ تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر, تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر پھر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے زور دے گی, یا ان کی کسی بھی تعویل کو جو دی جائے گی لائیو یا ویڈیو لنک نہ ہونے کی اس کو منظور کر لیا جائے گا. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. میں یہ سمجھ, لیکن میرا خیال سے ججز کا جو موڈ لگ رہا ہے وہ کوئی تعویل سننے کے موڈ میں نہیں ہے. اگر جسٹس اطہر من اللہ خود کہہ رہے ہیں, جسٹس جمال یہ کہہ رہے ہیں, تو میرا خیال سے اس دن ایشو بنے گا, لہٰذا زیادہ چانسر یہ کوئی ماتحت عدلیہ تو ہے نہیں, ایون ناٹ دا ہائی کورٹ, یہ سپریم کورٹ ہے, اپیکس کورٹ آف دا کنٹری, اور اپیکس کورٹ کی جانب سے جب اس طرح کا ایک حکم دیا جاتا ہے تو ایوری ون از باؤنڈ. وہ الگ بات ہے, یہی اپیکس کورٹ جب انتخابات کا حکم دیتی ہے تو پھر ہیلے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں, تو یہ خود باؤنڈ ہو جاتی ہے. تو ہمارے پاس بہت سی ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, انپریسیڈنٹڈ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے, جو ہم بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. یہ سمجھ رہے ہیں, ہم یہاں ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ پہلے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سزا یافتہ شخص جیل سے عوامی مفاد کے کیس میں خود آرگیو کر رہا ہو. نو کبھی ایسا کم از کم ملزم جو ہے وہ نہیں ہوا, ایکیوز کبھی نہیں ہوا.
اکثر ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ مسنگ پرسنس کے کیسز میں ان کو پیش کیا جاتا ہے. نواز شریف صاحب بینگ فارمر پرائم منسٹر آف دا پاکستان ثاقب نثار صاحب کے سامنے ضرور پیش ہوئے تھے. وہ اس وقت آزاد تھے اور وہ اس حیثیت میں آئے تھے. لیکن آخری کوشچن ویری کوئکلی، اور وہ یہ کوشچن ہے کہ آج جو ججز کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے ہیں نیب پہ، وہ یقیناً ماضی میں ہم نے دیکھا ہے اس کا نیب کا کردار ایز اے سیاسی ٹول یوز ہوتا رہا ہے، لیکن کیا اس کا حل یہ ہے کہ نیب کو ہی ڈس فنکشنل کر دیا جائے، یا پھر اس کا حل یہ ہے کہ ہماری عدالتیں اتنی آزاد ہوں کہ اگر غلط فیصلے بھی نیب کرتی ہے تو ان کو نگیٹ کر سکیں؟ ایک ادارے کو ہی ڈس فنکشنل کر دینا نیب ترمیم کے ذریعے، کیا یہ درست اقدام ہے؟ سر دیکھیں اس میں نا بحث کافی طویل ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان با اختیار ہوتا ہے، پارلیمان نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، لیکن اس قانون سازی میں آپ نے انٹینٹ کو بھی دیکھنا ہے کہ کس انٹینشن کے ساتھ یہ قانون سازی کی جا رہی ہے. جہاں تک اوور آل ایک اصول ہے، اصول تو یہی ہے، غلط ہے یا صحیح ہے پارلیمان سپریم ہے، پارلیمان نے ایک فیصلہ اگر کر دیا ہے تو آپ پھر اس میں جو ہے سپریم کورٹ کو یا اوور آل عدلیہ کو اس میں ہی سمجھتا کہ مداخلت کرنی چاہیے. ہاں جہاں تک بات ہے ان نیب ترامیم کی، تو میری رائے بالکل آپ کی رائے سے اتفاق میں کروں گا کہ یہ نیب ترامیم ایک میلافائڈی انٹینٹ کے تحت کی گئی تھی اور ایک سرٹن پولیٹیکل گروپ ہے جس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی تھی. اور اس سے اب دیکھیں کہ جب ماضی میں کسی اور کو فائدہ پہنچا تھا، آج عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اب دیکھنا ہوگا عمران خان صاحب کا یہ امتحان ہے کہ کیس ہارنے کے باوجود وہ فائدہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. بہت شکریہ. عادل سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے ڈیٹیل سے آپ کو اس کیس کے حوالے سے بتایا اس کے کیا افیکٹس ہیں، یا اگر ہار جاتے ہیں عمران خان صاحب تب کیا ہوگا، جیت جاتے ہیں تب کیا ہوگا، یا کیس کی تاریخ کیا تھی. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ نے